अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ नौशीन बेग, आपकी मेज़बान, और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफस्टाइल टीवी चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर इज़ द मंथ ऑफ अवेयरनेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, तो हम इससे पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, और ये सेकंड प्रोग्राम जो मैं लेकर आई हूँ ये ब्रदर खालिद इकबाल और नैज़ा मलिक के साथ है। थैंक यू सो मच फॉर brother Khalid and Onaiza Malik for joining us. And before we start the program, मैं सूरह फलक की जो है वो ट्रांसलेशन शेयर करना चाह रही हूँ। अल्लाह के नाम से जो शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बोलते हैं कि मैं पनाह लेता हूँ सुबह के रब की हर शर से जो उसने पैदा किया, और अंधेरे के शर से जब वो फैल जाए, और गांठों में फूंके मारने वालों के शर से, और हासिद के शर से जब वो हसद करे। जज़ाकल्लाह खैर। तो मैं ब्रदर खालिद से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे जो है वो रिफ्लेक्ट करें सूरह को, क्योंकि हम लोग जो है बहुत उसमें अपनी नमाज में पढ़ते हैं। तो नाजरीन के साथ आप थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि इसका क्या मफ़हूम जो है वो हमें समझना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिस्टर नौशीन आपका कि आपने ये प्रोग्राम करती हैं। आप अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। और बहुत खुशी है मुझे आज सिस्टर नैज़ा के साथ ये फोरम शेयर करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि ये आखिरी कुरान की आखिरी सूरतों में से 113 सूरत है। ये सूरत नंबर 113 ये मौज़तैन कहलाती हैं, जिसमें कि अल्लाह सुब्हान तआला की पनाह मांगने के लिए कहा गया है। और वालिदैन अक्सर अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि रात को सोने से पहले ये चारों कुल पढ़ लिया करो। 4 कुल जो हैं वो पढ़ लिया करो। उसमें से ये तीसरा कुल है ना। ये उस वक्त की सूरत, ये मक्की सूरत है, और ये उस वक्त की है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त था। जो मक्के के मुशरिकीन और जो कुफार थे, उन्होंने एक करके और उनके ऊपर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू फरमा दिया था। ओके, काफी। तो ये सूरा है कि अपने आप को शर से बचाया जाए। कैसे? शर का जिक्र है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कसरत से अल्लाह सुब्हान तआला से जो दुनिया में जो शर वाली चीजें हैं उनसे पनाह मांगा करते थे। इसके अलावा और भी कई दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। मिसाल के तौर पे हजरत आयशा फरमाती हैं, आजकल कोविड का सिलसिला है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कसरत से पनाह मांगते थे अल्लाह सुब्हान तआला की, ए अल्लाह मुझे मूजी बीमारियों से बचा। और कसरत से मांगा करते थे, या अल्लाह मुझे ऐसे अमल से बचा जो आपका नापसंद हो, मुझे ऐसे इल्म से बचा जिसमें मेरे अंदर गुरूर पैदा हो जाए, मुझे वो पैसे से बचा जो कि मेरे अंदर गलत रवैया मुझे थे, या गुर्बत से बचा जिसकी वजह से कि मैं गलत काम करूं। तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि पाक थे, जिनको के ऐसी कोई वो थी नहीं मुश्किल थी, मगर वो कसरत से अल्लाह सुब्हान तआला से मांगा करते थे कुल आऊज़। और कहा गया है कि कुल के कहो, जुबान से अपनी ये दुआएं पढ़ो। तो हमारी बस यही दुआ सारे वालिदैन से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं और आप लोग भी पढ़ा करें, खास तौर पे रात को सोने से पहले। जज़ाकल्लाह खैर ब्रदर खालिद फॉर योर रिफ्लेक्शन। और होपफुली कि हम लोग अपने बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस करवाते रहें कि ये चारों कुल पढ़ने हैं रात को सोने की से पहले। और इस बहुत खूबसूरत आपने इस पे रोशनी डाली। आपका जो पहले लास्ट प्रोग्राम हमने पॉजिटिव पेरेंटिंग पे किया था, और हमारे नाजरीन ने बहुत पसंद किया था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ब्रदर खालिद। और नेज़ा मलिक का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूँ। नेज़ा मलिक
completed her master's from the University of South Florida in the field of mental health counseling, with a focus on marriage and family therapy. Currently working as a mental health counselor in the private practice sector. Oneza approaches to provide therapeutic services to individuals, couples, and families from diverse backgrounds. Thank you so much again, Oneza, for joining our program. And थोड़ा सा और अपना जो है वो और क्या आपकी एक्टिविटीज हैं रिगार्डिंग दिस वो भी आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए. Okay. Well, thank you so much कि आपने इधर invite किया. Brother Khalid ने इस program में मुझे include किया. It's an honor to be here. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और ये बहुत इस तरह के programs needed हैं जो लोगों को important और beneficial information पहुंचाते हैं. मेरे बारे में मैं pretty much grew up in Florida. My family is from Pakistan and इधर ही मैंने like आपने mention किया मैंने अपनी studies की USF में both bachelor's and master's degree और मैंने also एक साल ज़ैतूना college California में पढ़ा. तो I did some Islamic studies also और बस अपनी community में हमारी एक organization है जिसमें हम औरतों के लिए like ilm, knowledge and spiritually based programs offer करते हैं. तो regular like halaqat, qiyam की gatherings, mawalid, जो gatherings उनकी spiritual development or Islamic knowledge development के programs हम offer करते हैं. तो me and a few other women in Tampa together हम ये offer करते हैं. Thank you so much and I really appreciate Brother Khalid to connect us with Oneza Malik. Jazakallah khair. ब्रदर खालिद एक माशाल्लाह आप नेकियां जो हैं आपकी बढ़ती जा रही हैं माशाल्लाह तो हमें भी दुआ में शामिल कीजिए. दुआ कीजिए हमारे लिए हमारी फैमिली के लिए खास तौर पे बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों के लिए. आमीन आमीन. अच्छा सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैं ओनेजा से शुरू करती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द डेफिनेशन हाउ वी डिफाइन दैट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर आवर ऑडियंस कि क्या है ये domestic violence की exact जो है वो क्या मफहूम है? Yeah, good question. Domestic violence simple definition ये है कि the word domestic means घरेलू, right? घर के. तो जो भी relationship घर में different types of relationship होती हैं. Husband wife की होती हैं, माँ बाप की बच्चों के साथ होती हैं, कभी कभार in-laws होते हैं, कभी कभार elderly होते हैं. तो जो भी घर की relation में एक बंदा दूसरे बंदे के साथ power use करे या rather abuse करे, control करे, aggressively behave करे, violently behave करे, right? Overpower करे उस बंदे को in an abusive way, ये है domestic violence. Typically जब हम सोचते हैं domestic violence, हम सोचते हैं like मियाँ बीवी intimate spouse relationship. सही. And often it is referring to that. लेकिन the broader definition is कोई भी relationship जो घर के अंदर होती है जिसमें abuse हो रही है can be considered domestic violence. अगर जो मुझे इजाजत दें मैं कुछ थोड़ा सा और ऐड करूं इसमें. सबसे पहले ये कि बहुत शुक्रिया कि आपने इस बहुत इम्पोर्टेंट सवाल से प्रोग्राम का आगाज किया. थोड़ी सी डेफिनेशन में और बताता चलूं आजकल लोकल लॉ के मुताबिक क्या है. Okay? हम लोग समझते नहीं हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस वर्जीनिया लॉ और मिशिगन के लॉ ये दो तो मुझे पता है. आई एम श्योर कि दूसरे स्टेट के भी वही लॉ हैं कि अगर जो किसी को एक घर में रहते हुए अगर जो ये फिक्र हो कि उस पे कोई तशद्दुद किया जाएगा या जाने वाला है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल होता है. मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हुआ और बीवी कमरा छोड़ के जाने लगी. मियाँ ने दरवाजा रोक के कहा कि नहीं अभी तुम नहीं जा सकती हो, अभी तो बात खत्म नहीं हुई. कोई तशद्दुद की बात नहीं है, कोई वो नहीं है, मगर लॉ के मुताबिक ये डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल है. हम लोग समझते नहीं हैं. और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई ये फिक्र में होता है और वो
पुलिस को इन्वॉल्व करता है, 911 कॉल करता है, तो उसके बाद मामला घरों का काफी बिगड़ जाता है। वो होता यह है कि पुलिस का काम ये नहीं है कि आपस में समझौता कराएं, पुलिस का काम ये है कि दोनों को अलग कर दिया जाए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ हम लोग समझते हैं कि किसको मारना या किसी पर को तशद्दुद करना या वो करना, वो ही नहीं है। लॉ के मुताबिक अगर जो कोई ये समझे कि मैं खतरे में हूं या बच्चे खतरे में हैं, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में शामिल है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम समझे कि लॉ क्या कहता है। ब्रदर खालिद, ऐसा बहुत से मैंने भी बहुत सी फैमिलीज न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं तो उनको ये नॉलेज दी जाती है जब भी कुछ हो तो आप फौरन से 911 कॉल करें। तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि अगर जब पुलिस के हाथ में बात चली जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है हमारे जो नए लोग हैं कि क्या लॉ है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं बच्चों पे और फैमिली की जो है बाद में जो असरात होते हैं वो क्या होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जो आप इजाजत दें तो उस पर मैं थोड़ा सा और बयान करूं। मेरे पास इस वक्त 3-4 केसेस ऐसे हैं जिसमें के बीवी ने 911 कॉल की जी। एक केस जो है वो सिर्फ ये था कि मैं अपने शौहर को सबक सिखाना चाहती थी। सही। अगर जब जो हुआ उनके साथ, शौहर को वो ले गए, अब वो जेल में थे, उसके बाद उनके वो ऑर्डर इशू हो गया कि भाई अब आप घर भी नहीं जा सकते, बच्चों से नहीं मिल सकते, बच्चों से कैसे मिलना है। अब वो ऑर्डर जो है वो 2 महीने का है। अब वो बीवी परेशान है कि हमारे रिश्ते का क्या होगा। और दूसरे केसेस ऐसे बहुत सारे हैं जो इत्तेफाक से मेरे पास आजकल हैं, जिसमें के वो होता ये है कि जब वो ले जाते हैं तो उस वक्त केस वो जो जिसके खिलाफ वो केस होता है, और बाय द वे वो जरूरी नहीं है कि मर्द ही हो, शौहर ही जेल जाए, बीवी भी को भी जेल लेके जा सकते हैं। बल्कि अगर जो उनको शक हो जाए कि दोनों तरफ से है तो दोनों को भी जेल लेके जाते हैं। अगर जो दोनों जेल जाएं तो फिर पीछे से बच्चों का क्या होगा। बिल्कुल। चाइल्ड प्रोटेक्टिव एजेंसी जो है वो उसमें शामिल हो जाती है, और वो बच्चों को रखने का उनके पास तो जगह है नहीं, वो फॉस्टर होम में डाल देते हैं बच्चों को। बच्चे कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये सीरियस मामला है जिसमें हम बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे आपके नाजरीन से कि इसको सीरियस लें और इसको मामूली मामला ना समझें, क्योंकि मामला जब बढ़ जाता है तो इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक दफा आप जेल में चले गए, अब हमारे यहाँ IT का बहुत हैवी है इस इलाके में, है ना। उनको जो सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरत होती है, आपको पता है एक दफा ये मिसडिमिनर नंबर 1 कहलाता है ये, अगर जो पहला वो उसमें चले गए तो आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म हो जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो उसके बहुत सारे दूर रस्ते नतीजे हैं। आमतौर पे अगर जो आपके खिलाफ केस हो गया, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से होता है, स्टेट की तरफ से, 1 साल और मेरे ख्याल में $2,500 का जुर्माना और 1 साल की कैद है। अब ये बातें जो हैं, कॉल करने से पहले जो हमारी खवातीन कॉल कर देती हैं इस तरह से, तो उन्हें सोच विचार करनी चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनके बच्चों पे कैसे अफेक्ट होंगे, उनके जैसे आपने अपनी सिक्योरिटी के बारे में भी बताया कि कैसे उस पर अफेक्ट करता है। उनैसा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं ब्रदर खालिद से 100% एग्री करती हूँ कि सोच समझ के ये डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि इसके हर डिसीजन के, मेजर डिसीजन के, स्पेशली अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट।
میں اس کی فلپ سائڈ پہ بس یہ پوائنٹ ایڈ کروں گی تاکہ کلیئرٹی ہوئے، ورنہ بدر خالد نے بہت اچھی ایکسپلینیشن دی ہے کہ 911 کا مطلب کیا ہے؟ ایمرجنسی، رائٹ؟ ایمرجنسی مینس خطرہ، ڈینجر، رائٹ؟ اس پہ تو اگر واقعی that's what it's for, right؟ اگر واقعی خطرہ ہے، ڈینجر ہے بچوں کی لائف پہ، میری لائف پہ، دین وہ ریسورس ہے، دیر از اے ریزن اٹس دیر. تو یہ نہیں کہ میں کسی ڈینجرس سچویشن میں ہوں اور میرے ہاتھ میں جو ریسورسز ہیں میں وہ نہیں یوز کر رہی ہوں. لیکن اگر بات اس حد تک ہے کہ میں کاؤنسلنگ کر سکتی ہوں، کمیونٹی ریسورسز سیکھ کر سکتی ہوں، سوشل سروسز آر ان اینڈنگ، بہت مسلم کمیونٹی کے تھرو اینڈ گورنمنٹ کے تھرو. تو جو لائک بردر خالد صاحب جن کا مقصد ہوتا ہے فیملیز کو جوڑنا، ہیل کرنا، پرابلم ریزالو کرنا، ناٹ بس بٹ جو پولیس اور لیگل اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہوتا ہے، ان کا آبجیکٹو ہوتا ہے بس تمہیں خطرے سے نکالنا. تو وہ then they can go to any extreme to do that, تو just yeah. تھینک یو سو مچ فار کلیریفیکیشن. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ لوگ جو نئی فیملی جو آتی ہیں یہاں پر ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کیسے اس کے یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ میں برادر خالد آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ پیسفل فیملیز پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کی ہسٹری. یہ یہاں پر بہت ساری یہ 1980 1990 1980s کا زمانہ تھا جب ایک خاتون تھی سسٹر شریفہ الخطیب کے نام سے، یہاں پر بہت ہماری عزیز کمیونٹی ممبر تھی ورجینیا کی. ان کو یہ احساس ہوا کہ یہاں پر خواتین کے اوپر بعض اوقات زیادتی ہو رہی ہے، گھر میں گھریلو تشدد جو ہے وہ کافی ہے. تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، ایک گرانٹ انہوں نے حاصل کی حکومت سے اور اس کے اوپر انہوں نے ان خواتین کی مدد کے لیے یہ پروگرام شروع کیا. الحمدللہ آج کل وہ تو اب نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، مگر ان کی جگہ اب دوسرے لوگ آ گئے ہیں. اس میں ہماری سسٹر سلمہ ابو جدیری ہیں، ہماری انیزہ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر فرمائے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ والنٹیئر کے طور پہ بھی اور اس ادارے میں بھی کام کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر. ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں ایجوکیشن بڑھانا اس موضوع کے اوپر. ابھی تک انہوں نے، کیونکہ ہماری کمیونٹی کو یہ پتہ ہے کہ پہلا لائن آف ڈیفینس جو ہے وہ ہمارے امام ہوتے ہیں. لوگ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پہلے اماموں کے پاس دوڑتے ہیں، اچھا ہماری مدد کی جائے، خواتین بھی اور گھر بھی، بچے بھی. تو انہوں نے ابھی تک میرے خیال میں تو درجنوں اماموں کو اس ادارے نے ٹرین کیا ہے، الحمدللہ. میں بھی اس میں کئی دفعہ ٹریننگ میں شامل رہ چکا ہوں. نہ صرف اماموں کو انہوں نے ٹرین کیا بلکہ اور والنٹیئرز بھی، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ کام بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ وہ اور بھی ان کے کئی وہ ہیں، ریسرچ کا بہت بڑا ان کا ایک پروجیکٹ ہے. انہوں نے ایک یہ جمع کیا تھا کہ یہ گھریلو تشدد کس قدر ہے ہماری کمیونٹی کے اندر. بہت اچھا پروجیکٹ تھا وہ بھی. تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور جو وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک نان پروفٹ ادارہ ہے اور ہماری لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے نان پروفٹس کو وہ سپورٹ کریں. جو آپ کے ناظرین جو سن رہے ہیں وہ مالی طور پہ بھی یا جو بھی ان کے ریسورسز ہیں اس کے ذریعے سے وہ سپورٹ کریں، کیونکہ ہر چیز میں دیکھیں نا وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے اور ضروریات بھی اس کی بہت ہیں.
ضرورت ہے ہماری کمیونٹی اور کی. ہماری کمیونٹی میں بہت اشد ضرورت ہے اس چیز کی. میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے دنوں جب ہم نے وہ والنٹیئر ٹریننگ کا پروگرام تھا, ٹرین دا ٹرینر پروگرام, اس میں میرے خیال میں سسٹر رنیزا بھی تھیں. کتنی خواتین تھیں؟ میرے خیال میں 25 کے قریب خواتین تھیں. 25. پتہ مرد کتنے تھے واحد میں؟ تو میں ہمارے مردوں سے حضرات سے ریکویسٹ کروں گا کہ کیونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ خواتین کا نہیں ہے صرف, یہ معاملہ جو ہے یہ مردوں کا بھی ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ مرد حضرات بھی اس معاملے میں نہ صرف اپنے آپ کو تیار کریں اور سمجھیں کہ کیا مسئلہ ہے, بلکہ وہ اس میں شامل ہوں تاکہ اس مسئلے کا ہم حل تلاش کر سکیں. آئی ہوپ کہ ہمارے آڈینس میں بھی جو ہیں وہ حضرات شامل ہوں خواتین کے ساتھ ساتھ. اچھا, میں انیزا سے کوشچن کرتی ہوں کہ what is the difference between a healthy and unhealthy relationship, کہ ان کے درمیان کیا ڈیفینیشن ہے اس کی؟ تو کبھی کبھار لوگ سوچتے ہیں کہ ہیلتھی ریلیشن شپ یا اچھی ریلیشن شپ کا یہ مطلب ہے کہ اس میں کانفلکٹس نہیں ہوں گے اور پرابلمس نہیں ہوں گے اور سارے وقت ہم خوشی رہ رہے ہیں. That's not, یہ اس دنیا میں نہیں پاسبل ہے, رائٹ؟ دس از ریئل لائف. پرابلمس ہوتے ہیں, کانفلکٹس ہوتے ہیں, یہ نہیں, ہم پرابلمس اور کانفلکٹس کو ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. جو ڈفرینس ہوتی ہے بٹوین ہیلتھی اینڈ انہیلتھی ریلیشن شپ, جب کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی کانفلکٹ آتا ہے, ہم اس کو ڈیل کس طریقے سے کرتے ہیں, رائٹ؟ اور میں خالی بہت ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں ہیلتھی ریلیشن شپ کے, میں ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کروں گی, وہ ہے کمیونیکیشن, رائٹ؟ ہیلتھی ریلیشن شپ میں لوگ ایک دوسرے کو سنتے ہیں, رائٹ؟ ایک دوسرے کے اوپینین کو ریسپیکٹ کرتے ہیں. بوتھ اسپاؤسز فیل کہ میری آواز ہے اور جو میں کہہ رہی ہوں اور جس طرح میں سوچ رہی ہوں وہ سنا جا رہا ہے, وہ ریسپیکٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک دوسرے کو ٹرسٹ کرتے ہیں, رائٹ؟ تو پھر جب یہ پرنسپلز آف اصول ہوئے کمیونیکیشن کے ایک ریلیشن شپ میں, تو پھر ہر پرابلم کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے, رائٹ؟ ایون سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں اگری ٹو ڈس اگری ریسپیکٹفلی, رائٹ؟ انہیلتھی ریلیشن شپ میں یہ ہوتا ہے کہ جب کانفلکٹ اور پرابلم ارائز ہوتا ہے تو آئیدر وہ اوائڈ کیا جاتا ہے, جو ہیلتھی چیز نہیں ہے, یا پھر ایکسپلوسیو قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں, رائٹ؟ اور ایکسپلوسیو قسم کی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ دونوں کو لگ رہا ہوتا ہے کہ تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو, مجھے سن نہیں رہے ہو, رائٹ؟ ٹرسٹ نہیں ہوتا ہے, ایک دوسرے کو اکیوز کرتے ہیں, ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, رائٹ؟ تو اگر ہم بس اپنے کمیونیکیشن اور کانورسیشنل اسکلز تھوڑے سے ڈیولپ کریں اور یہ ریئلائز کریں کہ ٹرسٹ اور رسپیکٹ اور دوسرے انسان کو خالی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اس سے بہت ساری ریلیشن شپس میں ہیلنگ ہو سکتی ہے, تو اور پھر انہیلتھی سے پھر ریلیشن شپ اسپیکٹرم میں ہوتی ہیں, پھر ابیوسو بھی ہوتا ہے, which then پھر فزیکل وائلنس اس میں آتی ہے, یا کرسنگ, گالیاں, accusing, paranoia, suspecting, اس طرح کی کوالٹیز پھر ریلیشن شپ بالکل volatile بھی ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اسی سے ریلیٹڈ کوشچن میں بردر خالد آپ سے کرتی ہوں. آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی انیزا نے بات کی ہے کہ ابیوسو کی بات کی ہے, تو ہمارے جو ہیں حضرات آدمیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ خواتین اس طرح کا گھروں میں ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس ہے آدمیوں کے لیے, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے بات ہوتی ہے. آدمیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرے جو ہے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے, انیزا سے پوچھیں گے فلوریڈا میں کیا حالات ہیں, اور یہاں پہ جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ پھیلتا جا رہا ہے, کم ہو رہا ہے, کیا سچویشن ہے ہماری کمیونٹی میں؟ CDC جو ہے اس کے اسٹیٹسٹکس 2010 کی اسٹیٹسٹکس ہے, اور ہمارے یہ PFP والوں نے 2011 میں ایک سروے کیا تھا. اس کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 5 خواتین میں سے ایک خاتون جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہے.
اپنی زندگی میں. مگر ہر 7 مردوں میں سے ایک مرد ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتا ہے. اچھا. تو مردوں میں بھی یہ مشکلات ہیں, کم ہیں مگر ہیں وہاں پر بھی. جہاں تک اس میں کئی چاہے جسمانی تشدد ہو یا مینٹل تشدد ہو, روحانی ہو وغیرہ وغیرہ, یہ ہر قسم کے تشدد کا شکار وہ ہوتے ہیں. آپ کو ایک یہاں کا کیس کے بارے میں اگر جو میں بتاؤں کہ ایک حضرت تھے, ان کی اتفاق کی بات ہے مجھے بھی ان کی وائف کے ٹرانسلیٹر کے طور پہ کورٹ میں جانا پڑا. وائف جو تھی انہوں نے اپنے شوہر کے اوپر یہ کیا کہ یہ ایکسٹریمسٹ مسلمان ہیں, اور کورٹ کی طرف سے ان کے اوپر یہ حکم جاری ہوا کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی دین کی بات نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچوں کو مسجد نہیں لے کے جا سکتے. یہاں تک تو ہے, اس حد تک ہے. اگر جو ہمارے اور دونوں ہی مسلمان تھے, مجھے بڑا رونا آیا یہ سن کے. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز ہیں آج کل. آپ نے ذکر کیا یہ کووڈ کا زمانہ ہے نا, اس میں بہت سارے لوگ گھر پہ رہے ہیں. جی. مرد جو ہیں ان کا گھر پہ رہنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. میں صاف بات کروں گا کہ مرد جو ہیں ان کے باہر جانا ان کو لیے یہ ان کا ضروری چیز ہے. باہر جائیں, جاب پہ جائیں, اپنا کام کریں, لوگوں سے وہ باہر رہ کے 7-8 گھنٹے گزار کے. اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ مرد گھر پہ ہیں اور ہر چیز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ہر چیز میں بچے یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ یہاں یہ چیز ایسی کیوں ہے, یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ویسے نہیں ہونا چاہیے. جب انٹرفیئرنس ہوگی آپ دوسری چیز میں تو اس سے وہ بڑھتا ہے. یہ تو اتفاق کی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہاں ہماری اپنی کمیونٹی میں بھی, اور میرا تو کیونکہ کام میں یہی ہے پوری دنیا سے, کیونکہ میں تو سارا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کرتا ہوں, یقین مانے کہ میرا کیس لوڈ جو ہے اس وقت 3 گنا بڑھ چکا ہے. اس سلسلے کا 3 گنا میرا. اور اب میرے اندر ہے نہیں, میں اکیلا آدمی ہوں, میرے اندر اتنے وہ نہیں ہے, تو میں ریفیوز کر رہا ہوں انفارچونیٹلی, اینڈ اٹس ویری سیڈ. کہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مشکلات ہیں اور یہ ہر کمیونٹی میں ہیں. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے متنازع ہیں. نہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. ہمارے اندر بھی اتنا ہی ہے جتنا دوسری کمیونٹیز میں ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ایڈریس اٹ. چاہے وہ ہمارے علماء کے ذریعے سے ہو, چاہے ہمارے اپنے ذریعے سے ہو, چاہے ایجوکیشن کے ذریعے سے ہو, اور وہ ہونا ضروری ہے. اچھا, یہ برادر خالد آپ نے جو یہ بات کووڈ-19 کی بات کی ہے کہ جو ہسبینڈز ہیں گھر پر ہیں, انہیں اس ٹاپک پہ جو ہے ہمارے ڈراموں میں بہت ایڈریس کیا گیا کہ کئی ہوتے تھے ہسبینڈ جو وہ مڈل ایسٹ میں کام کرنے گئے ہوئے ہیں, اور جب وہ واپس آتے تھے تو گھر والوں کو بڑی پریشانی ہوتی تھی, جیسے بیوی کو بھی بچوں کو بھی, کہ یہ روک ٹوک کیوں ہو رہی ہے, ان کو یہ چینج اچھی نہیں لگتی کہ یہ لوگ گھر پر کیوں ہیں. تو انہوں نے اسی سے ریلیٹڈ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہی جیسے وہ ڈراموں میں جو ٹاپک ہوا کرتا تھا کووڈ-19 میں, اب ہر گھر میں یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل جو بردر خالد کہہ رہے ہیں, کیونکہ جو آج کل یہ جو ہو رہا ہے, اٹس ناٹ نارمل, سارے وقت سب کو گھر میں ہونا, اٹس آؤٹ آف دا نارم. تو اس کو کہتے ہیں جب بھی فیملی لائف بدلتی ہے ایک ایڈجسٹمنٹ فیز ہوتا ہے, رائٹ, نئے وے آف لائف کو لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. جب سارے وقت سارے دن ایک دوسرے کے ساتھ ہو, سر پہ ہو, تو
just conflicts बढ़ते हैं, जितना बोलो, जितनी conversation जो है, जितना एक दूसरे के affairs में दखलंदाजी करें, जो घर में होते हैं फिर हम ये करने लगते हैं, right? जब लोग बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ इधर घर पे है या माँ अपने जॉब पे जा रही है, बाप अपने जॉब पे जा रहे हैं, तो it's a healthy separation, you know, कि हम जाके अपना own जो हमारी responsibility है, duties है वो fulfill करें, and then in the evening we come together as a family. और अब तो काम भी घर में, स्कूल भी घर में, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस भी हाई होते हैं. तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह आजकल बहुत सारे आदमियों ने, इवन औरतों ने अपने जॉब लूज किए हुए, राइट? तो फाइनेंशियल स्ट्रेस इज अ रिस्क फैक्टर, राइट? माओ को मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये ई लर्निंग और होम स्कूलिंग कितना माओ की लाइफ को अफेक्ट कर रही है. Like it sounds like it's not a big deal, लेकिन औरतें रो रही होती हैं, it's too much. कि घर के affairs भी संभालना और फिर होम स्कूलना, तो फिर उनकी भी patience और frustration levels are much higher, right? जॉब नहीं है, पैसों की परेशानी है, बच्चे सारे वक्त घर में, it's like the, you know, कहते हैं perfect recipe for a storm, you know? At this moment, yeah. Yeah, तो फिर अब ये समझना कि अभी ये circumstances हैं और हमको नहीं पता है कि ये कब लिफ्ट होंगे. तो और अगर हमारे घर में लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, कि फिर हम सोल्यूशन ढूंढे कि हम अपने ओन सेपरेशन क्रिएट करें विद इन द हाउस. और जब कोई अपना काम कर रहा है उसके एक दूसरे के अफेयर्स में दखल अंदाजी ना करें, यू नो, इससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. और एक दूसरे को रियलाइज करें कि ये टाइम है सबर एक्सरसाइज करने का और एक दूसरे के साथ रहमत में डील करने का, बिकॉज एवरीबॉडी इज स्ट्रेस्ड, यू नो. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त जो है एडजस्टमेंट करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा. जैसे आपने कहा कि मदर्स के लिए भी कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल है ये जो है वर्चुअल जो क्लासेस हो रही हैं, दैट इज नॉट अ इजी टास्क ईदर. तो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे, तभी हम लोग जो है वो इन अपने हालात को, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकते हैं. कैसे पता चलेगा कि ये जी ब्रदर? मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पर जी. अक्सर खवातीन जो हैं वो बेचारी ना सिर्फ अपने बच्चों को संभाल रही हैं बल्कि अपने शौहरों को भी बच्चों की तरह से संभाल रही हैं. अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए. मैं मर्द आदमियों मैं देखता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि खवातीन पे के माशाल्लाह अल्लाह ने उनको सब्र तहम्मुल का इतना यू नो इस कदर उनके अंदर जज्बा है कि माशाल्लाह वो बहुत इस वक्त अगर जो घर चल रहे हैं ज्यादातर तो वो खवातीन की हिम्मत से चल रहे हैं. वाकई माशाल्लाह. ये तो मर्दों को चाहिए कि वो अपना हिस्सा देखें और घर के अंदर पॉजिटिव तरीके से उसके अंदर अपना पॉजिटिव रवैया दिखाएं इस वक्त, ना कि उससे और उससे काम लें. अब ये बात जो आपने पॉजिटिविटी की बात की है, तो एप्रिसिएशन की बात की, अगर थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देते हैं एक दूसरे को तो उससे भी तो कितना आसानी पैदा होगी दोनों के लिए. जैसे नाजरीन आपकी बात सुन रही होंगी खवातीन के, देखें आपने उनके बारे में कहा, रियलाइज किया, तो इसी तरीके से अगर हस्बैंड्स भी कहें कि हाँ तुम्हारे ऊपर ये सारा बर्डन है, तुम ये काम कर रही हो, थोड़ा सा अप्रिसिएशन दिखाएं तो देखें कैसा काम करती है ये सब चीजें. राइट उनैजा? Absolutely. Appreciation goes a long way, you know. किसी का दिल खुश रखो तो then they want to serve you. फिर वो चाहेंगी कि और अच्छा करें, और लेकिन अगर किसी के दिल का ख्याल नहीं रखते हैं हम तो फिर you know. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा ये बताइए कि जो विक्टिम्स होते हैं जिसके आसपास नजर आते हैं, जो हम कैसे उनको, जो अब्यूजर्स हैं या जो विक्टिम्स हैं, उनको कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? विक्टिम्स और अब्यूजर्स, तो यू नो अब्यूजर जो परपेट्रेटर कहते हैं वायलेंस का, वो जिसके भी पास पावर होए घर में जो वो अब्यूज कर सके, राइट, दैट्स द परपेट्रेटर.
So like we said, it's very important to note that domestic violence is not just عورتیں are not the only victim, آدمی بھی ہو سکتے ہیں. Brother Khalid نے mention کیا 1 out of 4 women and 1 out of 7 men, right? تو جس کے بھی پاس پاور ہوئے جو ابیوز کر سکے وہ perpetrator ہوتا ہے, اور victim ہوتا ہے جو وہ چیز سہ رہا ہوتا ہے, right? And yeah, that's the difference. اور ہم کبھی کبھار, میں نے پوائنٹ پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ ہم کبھی کبھار لائک اسٹیریوٹیپیکل ویز میں سوچتے ہیں. وکٹم کین بی ہسبینڈ, وکٹم کین بی elderly, وکٹم از often a daughter-in-law, you know. ہم یہ سوچتے نہیں ہیں there are in-laws that are abusive, you know. joint family systems میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, in-law abuse is a factor, especially ہماری communities میں. تو yeah, I don't know if Brother Khalid wants to add to that. اس میں میں اگر آپ تھوڑا سا یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم کی انہوں نے بات کی ہے, یہ والا ٹاپک جو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ لے کر آنا چاہتی ہوں. جو انہوں نے نیزا نے جو بات کی ہے مدر ان لا اور ڈاٹر ان لا کی, تو نیکسٹ اگر ہم لوگ اس کے بارے میں اور بھی اس کو کلیئر جو ہے ناظرین کے سامنے لے کر آئیں اس معاملے کو, کیونکہ یہ بھی جو ہے اس پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس طریقے سے ہماری فیملیز کو جو ہے وہ ویک کر رہا ہے, ہمارے فیملی اسٹرکچر کو. تو اب کافی بڑا یہ مسئلہ ہے, اور بہت شکریہ آپ کا سسٹر نوشین کہ آپ نے یہ اس پہ آپ نے کہا کہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے, اور الحمدللہ بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ یہ کرنا چاہیں. میں 2 باتیں اس میں اور ایڈ کروں گا. صرف گھریلو جو تشدد ہے وہ صرف گھر کے افراد پہ منحصر نہیں ہے. بعض اوقات ابھی مثال کے طور پہ پاکستان میں ملتان میں ایک امام صاحب پکڑے گئے ہیں جنہوں نے کہ ایک 6 سالہ قرآن پڑھانے آتے تھے اور 6 سالہ یا 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے, اور وہ پکڑے گئے. اسی طرح 1915 میں یہاں شکاگو میں ہمارے ایک امام تھے, شکاگو کے امام, ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو بچے ان کے پاس پڑھنے آتے تھے ان کے ساتھ زیادتی کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی, اور والدین کی یہ ذمہ داری میرے خیال میں ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ ان کے بچے جن کے پاس جا رہے ہیں ان کو 100% اعتماد نہ دیں, آپ ان کے اوپر دھیان رکھیں اور بچوں سے گفتگو کریں, کیونکہ بچے تو معصوم ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات وہ ایسے وہ ہوتا ہے کہ بھئی آؤ, اچھا پیار سے آؤ کہ میری گود میں بیٹھ جاؤ, یہ کرو. استغفراللہ, یہ بالکل غلط بات ہے, اور بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. کبھی بھی ایسی بات ہو تو آ کے آپ ہمیں بتائیں آپ کو. تو یہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ظالم جو ہے وہ نہ صرف یہ گھر والے بندے ہو سکتے ہیں بلکہ باہر کے بھی جن پہ کہ اعتماد کیا جاتا ہے. میں پھر سے دوبارہ سے ناظرین سے کہوں گی کہ یہ والی جو یہ نیوز اتنی زیادہ آتی ہیں مدرسوں میں, اور جیسے آپ نے یہاں کا بھی بتایا کہ پلیز اپنے بچوں کو بھیجنے سے پہلے آپ ویریفیکیشن کیجئے کہ آپ کا بچہ کہاں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے. آپ کا بچہ بہت امپورٹنٹ ہے, آپ کا فیوچر ہے, آپ کا خزانہ ہے. خدا را آپ سوچئے سمجھیے اس بارے پہ ضرور. آپ وہ کہتے ہیں نا انویسٹیگیشن کریں جہاں بھی بچہ جا رہا ہے, میک شور کریں. اور یہ والا میسج جو ہے یہ بہت ہی آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا ہماری کمیونٹی کے لیے, کیونکہ یہ جو ہے روزانہ مجھے جو بہت زیادہ جو ہے بادر کرتی ہے چیز کہ کیسے پیرنٹس جو ہیں انہیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. انیزا, میں آپ سے ایلڈرلی کے بارے میں بات کروں گی کہ ہاؤ اباؤٹ ایلڈر ابیوز, اس کو کیا ہے, what kind and how are our elders coping with it too? یہ سوال میں برادر خالد کو دوں گی because this is his specialty. Elderly abuse is his specialty. So I'm going to let him answer that. میں یہاں پر ہماری کمیونٹی میں 2 کاؤنٹیز جو ہماری ہیں
لاؤڈن کاؤنٹی بھی اور دوسری جو ہے اس دونوں کاؤنٹی میں جو ایلڈر ابیوز کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ میں منسلک ہوں، تو میں فرسٹ ہینڈ اندازہ ہے مجھے تھوڑا بہت. تو ایلڈر ابیوز کئی قسم کے ہیں. بہت سارے اکثر لوگ، اب مثال کے طور پہ میں یہاں پر ایک ایلڈر ہوم میں گیا، جانے کا اکثر اتفاق ہوتا ہے، تو وہاں پر جا کے بات وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی مختلف لوگ ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو کہ انگلش اتنا نہیں جانتے. ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، بزرگ خاتون تھی، بیچاری بیٹھ کے سلائی کر رہی تھی، سلائی کر کے اپنا گزارا وہ کرتی ہیں. 70 سے اوپر کی عمر. بچے ان کو یہاں لائے، جب تک کہ وہ بیبی سٹنگ وغیرہ کر سکتے تھے اس وقت تک تو وہ ان کو گھر پہ رکھا، بعد میں ان کو ایلڈر ہوم میں ڈال دیا اور اب پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو لونلینس از ون آف دا بگیسٹ ابیوز امنگ ایلڈرس. اکیلا پن جو ہے وہ بیچارے بزرگ آ کے ترستے رہتے ہیں، اور یہاں زبان کا بھی مسئلہ ہے یہاں پر، اور دیگر اور بھی مسئلے ہیں ان کو، جو کہ بھئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ کہ کیسے کیا کرنا ہے، گروسری کا مسئلہ کہ کہاں جا کے کیسے گروسری لانی ہے، یہ سب ان کے، یہ سب وہ بیچارے اکیلے ہیں تو کیا کریں گے. تو ایک لونلینس سب سے بڑا مسئلہ. اکثر گھروں میں جو ہے ان کی رسپیکٹ نہیں ہوتی بڑوں کی. حالانکہ پرانے جہاں سے بھی وہ آئے، انڈیا سے، پاکستان سے، جہاں سے بھی وہ ہیں، وہاں تو ان کی رسپیکٹ ایسی ہوا کرتی تھی کہ جیسے جس کی ان کو عادت ہے. یہاں کے بیچارے ترستے ہیں اس کے لیے. دوسرا مسئلہ وہ ہے. تیسرا فزیکل ابیوز. ہماری اپنی مسجد کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ جب میں ایڈن میں تھا، اس زمانے کی بات ہے کہ میاں بیوی بیچارے بوڑھے وہاں پر آتے تھے نماز کے لیے اکثر. ایک روز آیا، وہ بیچارے بیٹھے ہوئے، جا ہی نہیں رہے مسجد سے، جا ہی نہیں رہے. ان کو دیکھا تو ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ بیچارے بزرگ، انہوں نے مفلر پورے منہ پہ لپیٹا ہوا تھا. تو ظاہری بات ہے منہ سوجا ہوا ان کا، اور ان کو اب جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ان کے پاس. ان کے جو بھی تھے ان کے پتہ چلا بیٹا ہے، بہو ہے، کچھ ہوا آپس میں تو ان کے ساتھ تشدد کیا گیا. جو سب سے بڑا مسئلہ میرے خیال میں ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں وہ بہت جلدی اسکیم کا شکار ہوتے ہیں. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ وہ چاہے گاڑی کی مرمت ہو، چاہے گھر کی مرمت ہو، یا گھر میں تھوڑا بہت کام ہے، اسکیمرز آتے ہیں، اچھا تمہارے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ڈر کے خوف سے، اور وہ ان کو بلا لیتے ہیں اور ان سے وہ مرمتیں کرواتے ہیں، اور ہزاروں ڈالر بیچاروں کے چھن جاتے ہیں. ایک ہمارے ایک بزرگ تھے یہاں پر ہماری اپنی کمیونٹی کے، وہ اسکیمرز کی وجہ سے وہ نائجیریا تک فلائی کر کے گئے، ہے نا، کہ آپ اتنے پیسے دے دو گے اور یہ کرو گے تو آپ کے وہ اتنے گنا بڑھ جائیں گے. وہ نائجیریا تک گئے بیچارے، اور وہاں سے جب واپس آئے تو ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ ایئرپورٹ سے گھر آ سکتے. ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے، نہ فون، نہ ان کے پاس نہ کوئی اور چیز. لوگوں سے بیچاروں نے کہہ کے اپنے جو بھی تھے ان کو فون کیا، پھر وہ گھر پہنچے. بہت تو یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہیں. زبان کا مسئلہ ہونے کی وجہ سے، زبان نہ بولنا نہ سمجھنا، اس کی وجہ سے وہ بیچارے اور زیادہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، خاص طور پہ ہماری بزرگ خواتین. تو یہ کئی مسئلے ہیں جو بزرگ بیچارے سہ رہے ہیں، اور ان کے ہمیں نہ صرف اور خاموش رہتے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ
کہ یہ جن ہم کپل کے ذکر کر رہا تھا میں جو ان کے ساتھ بھی ہوا, وہ اپنے بچے اور بہو کے خلاف ایک لفظ نہیں بولنے کو تیار تھے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی محبت میں وہ لوگ کچھ نہیں کہتے ہیں, کیونکہ اسی طریقے سے آپ کی بات مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ ایڈمس میں تھے اور کسی نے وہ اس طرح کوئی ایلڈرلی بردر تھے, وہ ان کو جو ہے کیب ڈرائیور مسجد میں چھوڑ کے چلے گئے اور انہیں خود بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں ہے, تو انہوں نے کہا بس مجھے تو یہی میسج دیا گیا تھا کہ یہ ایڈریس ہے, ان کو یہاں پہ تم ڈراپ کر دو. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور وہ جو بزرگ ہیں وہ بالکل بتاتے نہیں ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں, کون ہے ان کے بچے کے, تاکہ وہ ٹربل میں نہ آ جائیں. ایگزیکٹلی. تو اس معاملے میں میرے خیال میں ہمارے ناظرین سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس میں شریک ہوں, اس کے بارے میں معلوم کریں, اور اگر جو کسی کو جانتے ہیں تو ان کی ہیلپ کریں, ان کی مدد کریں, اور پتہ کریں کہ کمیونٹی میں کیا کیا ریسورسز اویلیبل ہیں. بائی دا وے یہ فیئر فیس کاؤنٹی میں بھی اور لاؤڈن کاؤنٹی میں بھی بہت کمیونٹی ریسورسز اویلیبل ہیں اس سلسلے میں, جو کہ ہماری کمیونٹی کو پتہ ہونی چاہیے اور جو کہ ہم ان کو اویل کر سکتے ہیں. بزرگوں کو تو بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا. ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا یہاں کہ ہماری مسجد, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ہر ہفتے ہمارے ہاں جو ریٹائرڈ ہماری عمر کے لوگ ہیں ان کا ایک گروپ ڈسکشن ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا ہر ہفتے کو. اور میں بتاؤں کہ ایسے اس میں شامل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے آپس میں باتیں کرتے ہیں, ایسے کبھی شعر و شاعری ہو رہی ہے تو کبھی یہاں کا ذکر ہو رہا ہے کبھی وہاں. یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس سے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں. صحیح. تو میرا تو یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہر کمیونٹی میں ایسے پروگرام شروع کیے جائیں بزرگوں کے نام سے, بزرگوں کے لیے, تاکہ ان کو بھی آخر کچھ آپس میں بات چیت کرنے کا اور وہ اس کا موقع ملے. بالکل صحیح کہا, اور وہ ڈپریشن سے بھی بچیں گے. بہت زیادہ ملے گی تو کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا. بالکل. اچھا, میں آپ لوگوں سے دونوں سے کوشچن کروں گی کہ ہم لوگ آلویز جو ہے مثال لیتے ہیں قرآن سے, لیتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیتے ہیں, تو اسی کے حوالے سے جو ہے یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. The Quran is filled with like examples of کہ marriage کون سے principles, کون سے اصولوں پہ build ہونی چاہیے, right? And Allah different moments میں ہم کو remind کرتے ہیں کہ marriage کی جو basis ہوتی ہے وہ ہوتی ہے محبت and رحمت and mutual understanding, right? عائشہ نے ایک رضی اللہ عنہا نے ایک حدیث میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, میں پیرافریز کر رہی ہوں, کہ کبھی بھی کسی پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا مارنے کے لیے, نہ کبھی کسی عورت پہ, نہ کبھی کسی سرونٹ پہ, ایکسپٹ جہاد کے ٹائم پہ, رائٹ, وار از سپریٹ, رائٹ. تو اگر, اور عائشہ نے یہ حدیث میں کہا تھا کہ رسول اللہ از اے واکنگ قرآن, رائٹ, کہ اگر ہم وہ قرآن کے میسج کی ایمبوڈیمنٹ ہے, قرآن تو کتاب ہے نا, اللہ نے ہم کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی دیکھا کہ اس قرآن کو رہتے کیسے ہو, جیتے کیسے ہو, what does that look like, right? تو یہ ہمارے ایگزامپل ہیں. تو اگر انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ صرف پیار, محبت, رحمت, ان پرنسپلس پہ رہے, تو آئی ڈونٹ سی کہ کوئی بھی مسلمان اپنی چاہے میرج میں یا اپنی فیملی میں وائلنٹ بیہیویئر جسٹیفائی کر سکتا ہے یا ایکسپریس کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارا ہی از آور ماڈل, رائٹ, یہ ہمارے ماڈل ہیں فار اس ٹو فالو, ناٹ جسٹ باہر کمیونٹی میں, پہلے اپنے گھروں میں, رائٹ. تو بس یہ کہوں گی. سبحان اللہ. برادر خالد آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو قرآن ہمیں جو سکھاتا ہے
وہ کیا سکھاتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم سب ایک اس سے پیدا ہوئے ہیں، ایک سنگل سول سے، ایک شخص حضرت آدم کی سے ہماری نسل چل رہی ہے، ہمیں ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، ہم پھر ہمیں مختلف قبائل میں، مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا. یہ بھی قرآن فرماتے ہیں، سورہ الحجرات کی آیت ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من الذکر والانثی، کہ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے آپ کو مختلف قبائل میں تقسیم کر دیا. جو آیت ہماری سسٹر انیزا نے بتائی وہ سورہ روم کی آیت ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری آیات میں سے ہے، میری پہچان میں سے ہے کہ میں نے آپ کے درمیان سے آپ کے رشتے بنا دیے. لیکن نا اکثر ہم لوگ مختلف جگہوں پہ شادی، آپ جہاں جو لوگ آ گئے ہیں وہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنے نسل کے، اپنے قبیلے کے، اپنے اس کے ہی رشتے، آپ کے بچے تو جائیں گے اسکول کالجز میں، ان کو کوئی پسند آ گیا، چاہے وہ آپ پاکستانی ہیں، وہ چاہے کہیں کسی اور ملک سے ہوں یا کہیں اور کسی کمیونٹی سے ہوں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ does not make a difference، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے درمیان میں سے آپ کے رشتے قائم کر دیے. اور مقصد کیا ہے آپ کی شادی کا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپ سکون سے زندگی گزاریں. اور سکون سے زندگی کا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریسیپی بتا دی ہے؟ مودہ اور رحمہ. مودہ جو ہے بہت ہائی سپرلیٹو ڈگری آف پیار محبت کی ہے، اور رحمت اور رحمت ایک دوسرے کے ساتھ آپ رحمت سے. تو میں تو جب پری میرٹل کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو میں یہی بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو، اگر جو لڑائی بھی کرو تو اس میں تھوڑا سا پیار بھی ملا دو، تھوڑا سا رحمت بھی ملا دو، تمہارا لڑائی بھی اچھی والی ہوا کرے گی. پہل کیا کرو سوری کرنے میں، صحیح، پہل کیا کرو اپریشیٹ کرنے میں، تھینک یو کرنے میں، پہل کیا کرو ایک دوسرے کو گفٹ دینے میں، پہل کیا کرو ایک دوسرے کی مدد کرنے میں. یہ ہے. ایک اور جو آیت جس کا میں آپ سے یہاں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. آپ اپنے جو آپ کے شوہر یا بیوی ہیں، آپ ان کا لباس ہو اور وہ آپ کے لباس ہیں. لباس تو آپ کے جسم سے سب سے قریب ہے، وہ آپ کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، چاہے گرمی سے، سردی سے، جو بھی باہر کے جو فورسز ہیں ان سے، بیوٹیفائی بھی کرتا ہے، وہ آپ کو بچاتا بھی ہے. تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کو ایسے ہی پیار محبت اور ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور پیار محبت دکھائیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو ابھاریں، ایک دوسرے کو خوبصورت بنائیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سبحان اللہ قرآن اور سنت میں بھرا ہوا ہے ہمارے لیے. ایک مثال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے. اگر جو ہم اس کی ایک بات کو بھی اپنی گراہ میں باندھ دیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف ہمارے گھروں میں خوشگواری پیدا ہوگی، نہ صرف ہماری زندگی بہتر ہوگی، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش رہیں گے. بہت شکریہ برادر خالد، آپ نے اس کو کہتے ہیں نا کوزے میں بند کر دینا ان نٹ شیل. آپ دونوں نے جو میسج دیا ہے، جو کنکلوڈ کیا، سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے نیکسٹ پروگرام میں ہم لوگ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ ہمارے جو ہیں آس پاس جو ڈومیسٹک وائلنس نظر آتا ہے، تو انہیں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کہ ہم لوگوں کا رول کیا ہے جو یہ سب کچھ تشدد دیکھتے ہیں فیملیز میں، فرینڈس میں، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. تو یہ جو ہے نیکسٹ پروگرام، نیکسٹ سیشن جو لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے ساتھ،
تو اس پر بات کریں گے اور ریلیشن شپ کی بات کریں گے. جیسے انیزا نے ڈاٹر ان لا بہو اور ساس کے رشتے کی بات کی تھی کہ وہ بھی کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو جو ہے وہ اسٹرانگ کریں, اور وہ تبھی ہو سکتی ہے جو ہم لوگ اپنے ریلیشن شپ اس کو خوبصورت بنائیں. بہت بہت شکریہ انیزا, برادر خالد, آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ لائف اسٹائل ٹی وی چینل پر آئے. اس کے ساتھ ہی ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنا اور اپنے آس پاس سب لوگوں کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.